बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बहुत बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। उन फैसलों को जो मुझे मालूम पड़े हैं उनको सोचते हुए मेरे ज़हन में एक अंतरा आ रहा है गाने का कि मज़े ते मैया हुण आणगे तो लग पता जाएगा कि इमरान खान कितने पानी में है। अब वो जो मामला है इसको मैं आगे जाके आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं दो ऐसी शख्सियात जो कि बड़ी मशहूर हैं, बड़ी मकबूल हैं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी लोगों को पसंद भी है, लोगों को नापसंद भी है। मतलब जो औलिया मकबूल जान साहब हैं उनको लोग मजहबी स्कॉलर मानते हैं, वो साबक ब्यूरोक्रेट हैं, वो कभी अपने आप को साफ़ी लिख लेंदे ने, अजीबो गरीब गुफ्तगू करते हैं। कभी उन्होंने ख्वाब दिखाई देता है, कभी उन्होंने ख्वाब दिखाई नहीं देता। कभी वो कहते हैं कि बाजवा साहब को पता नहीं किसने यहाँ पर भेज दिया, अल्लाह माफ़ करे, वो सारा ख्वाब मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं किसी गुनाह में शरीक नहीं होना चाहता, इस तरह की गुफ्तगू करके मैं किसी गिरफ्त में नहीं आना चाहता। अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। तो थोड़े से ना मतलब क्या कहते हैं हिलिया या करैक्टर नहीं होता, वो लगते हैं मुझे औलिया मकबूल जान साहब। आज भी उन्होंने कुछ इस तरह की हरकतें की हैं, जिनके साथ उन्होंने ये की हैं वो एक बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। उनका नाम है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, रिटायर्ड जस्टिस हैं। और ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि पहले औलिया मकबूल जान साहब ने क्या कहा तो मुड़के की कहता। यानी मैं हैरान होता हूँ कि यार एक ही दिन में आप कुछ यानी कोई घंटे दो दे वक्फे दे नाल ही इस तरह किस तरह कर लेंदे हो यार? किस तरह आप में ये हौसला आता है कि आप इस तरह की बातें कर लेते हैं? हम तो सुनते आ रहे थे कि जनाब आप एक दफ़ा किसी को कहता ना कि भाजी तानू ना आए तो फिर ना आए। दोस्त है तो सारी जिंदगी कबर दी कंधा दिकर यारी है, नफरत है कबर दी कंधा दिकर नफरत है। हमने तो सुना था कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो कद काठ वाले लोग होते हैं ना, गलते कैम रहने वाले, जिनका क्यों इज्जत तकरीम की जाती है माशरे में, वो इस तरह के होते हैं कि जो बात कह रहे हैं उत्ते पैरा देंदे ने, भावें जो मर्जी हो जाए। अच्छा, ये अब पता नहीं कैसे लोग हैं, इनको लोग बड़ा समझते हैं, भाई फॉलोइंग ही बड़ी है इन्हों दी। ये मैं गलत नहीं कह रहा, औलिया मकबूल जान साहब की बड़ी फॉलोइंग है। जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को तो मैं वैसे अदरवाइज रिगार्ड इसलिए करता हूँ कि वो कलमा हक कह के भाई जड़े ना वो इन्वर्टेड कॉमर्स में शहादत के रुतबे पर फायज हो गए, यानी उनको नौकरी से जाना पड़ा, बड़े बुरे हाल में वो रहे, लेकिन वो भाई ना थल्ले नहीं डिग्या, किसी के पैर ही नहीं पिया जाके, सच्ची जड़ी बात है। और ठीक है, उनका एक मजहबी स्टांस है, वो अपनी जगह पे, वो उनका हक है, और मैं उससे उनके इस स्टांस की, उनके इस हक का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। यही औलिया मकबूल साहब के हवाले से मेरी बात है कि उनका जो भी मजहबी कायद हैं, जो भी उनके ख्यालात हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन जो करैक्टर है ना अदरवाइज सर, यानी जब आप सोसाइटी में जो करैक्टर पेश करते हैं उस पर एतराज़ करने का हक बहाल होता है। तो आज हुआ ये वाक़या कि बल्कि असल वाक़या ये है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के हवाले से ये खबर आई कि अरशद शरीफ शहीद, जो कि हमारे साफ़ी भाई थे, उनको कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला उन हाथों को तोड़ दे जिन्होंने जो है वो उन अरशद शरीफ को कत्ल किया, उनको मतलब उनका वही अंजाम करे, बल्कि उनसे बुरा अंजाम करे, और होगा। मतलब मैं आपसे यकीन करें, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि जो किसी मासूम के साथ जुल्म करता है उसके साथ वैसा ही जुल्म होता है या उस तो वध हो जाता है। वो बेशक दुनिया की नज़रों में ना आए, लेकिन हो जाता है पाए। ये मैंने देखा ज़िंदगी के अंदर। तो अरशद शरीफ के साथ बड़ा जुल्म हुआ, उसकी वालदा का चेहरा जब मेरी आंखों के सामने आता है तो इंज करे ना हथ पैंदा, सीधी जड़ी गल है। मेरा अरशद साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मैं कभी उनके साथ ना चाय भी नहीं पीती, पाइन साड़ी को सलाम दुआ भी नहीं सी, लेकिन बड़ा जुल्म हुआ, सच्ची बात तो ये है। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उनका केस कोई वकील नहीं ले रहा था। अब ये देखिए कैसा जुल्म है। अरशद शरीफ वो आदमी जिसने सारी ज़िंदगी वो परले पासे की रिपोर्टिंग की थी, हमारी सोच के मुखालिफ वो सोच के आदमी थे। उन्होंने हमेशा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन फिर आखिरी वक्त में, यानी ज़िंदगी के आखिरी जो दिन थे, उसमें उस भाई का कोई जड़ा ना मीटर फंस गया किसी जगह के उत्ते आके, और वो खिलाफ हो गया। और फिर कहने वाले कहते हैं कि उसी वजह से उनकी जान गई, मगर मैं इस थ्योरी को मैं नहीं मतलब क्या कहते हैं कबूल करता। मेरे ख्याल में बात कुछ हो रहा है, जब कभी शफाफ इंक्वायरी होगी चीज़ें सामने आएंगी। मगर फिर मैं और बात करना चाहता हूँ कि उनको वकील कोई नहीं मिल रहा, उनकी वालदा को कोई वकील बनने के लिए तैयार नहीं था, उनकी वालदा का अदालत के अंदर। तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने सर वो
ان کو اپنا وکالت نامہ دیا، یعنی جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جناب میں تہاڈا وکیل بنا گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کون ہیں؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب وہ ہیں جن کو نوکری سے اس لیے نکال دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے بقول جو ان کے حمایتی ہیں ان کے، کہ جناب انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کو انکار کر دیا تھا نواز شریف اور شہباز شریف کو سزا دینے کے حوالے سے۔ گئے پوچھا کہ جناب تسی تانوں چیف جسٹس بناتا ہے جائے تو تیرے کول کیس آ جائے، جناب کے پاس کیس آ جائے کہ جناب مریم کا اور اس کے والد کا، تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جناب جو قانون اور آئین کہے گا وہ مطابق کریں گے۔ انہوں نے کہا ہو تو ساڑھی 2 سال دی محنت ضائع کر دیں گا۔ یہ وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب ہے سر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا قانون اور آئین کے ساتھ جو کہے گا وہ کروں گا۔ پھر یہ باہر سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کون کون ان کے پاس آتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے، انہوں نے باقاعدہ نام لیے، میرے ریکارڈ کے اوپر تقریر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں وہ لے لیا، کیس لے لیا، تو اس پر تعریفی اور توصیفی اور ان کی جڑی نا بڑی حمایت میں انہوں نے کی۔ عوریہ مقبول جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، عوریہ مقبول جان صاحب نے کہا کہ شوکت صدیقی کا ایمان ہے کہ انہوں نے عرش شریف کا مقدمہ لڑنے کے لیے صف بستہ ہو گئے ہیں۔ جب آسمہ جہانگیر سمیت سیکولر ان کے خلاف بولتے تھے، آج بھی ان کا ایک ٹولہ وزیر جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ وہ تارڑ صاحب کی بات کر رہے ہیں، وزیر قانون اور اس کی لیگل ٹیم سے ان کا مقابلہ ہوگا۔ اچھا اب یہ بات انہوں نے کی، بندہ پوچھے یار مطلب پائن تسی کو ملا 2 پیادہ ٹائپ کریکٹر ہو، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی کیا حیثیت ہے آسمہ جہانگیر کے مقابلے میں؟ ویسے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یار، وہ بہت بڑی شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غریق رحمت کرے، وہ بہت بڑی شخصیت تھی۔ اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے کبھی، آسمہ جہانگیر نے زندگی میں کبھی کسی جرنیل کی کاسہ لیسی نہیں کی، وہ کبھی کسی حکمران کے ساتھ جا کے جڑ کے بہ کے اپنے فائدے نہیں لیتے انہیں، وہ ہمیشہ غریبوں کے لیے، محکوموں کے لیے، مزدوروں کے لیے، عام آدمی کے لیے کھڑی ہوئی، جمہوریت کے لیے کھڑی ہوئی، آئین کے لیے کھڑی ہوئی۔ وہ بات چاہے اس کی اپنے خلاف جاتی ہو، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ آئرن لیڈی آف پاکستان، دنیا بھر نے اس بات کو تسلیم کیا۔ وہ پائن تسی کی ہو، اور چونگے جو پائن سرکاری ملازم، آپ کی تو حیثیت یہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، کسی سے میں نے کیا پوچھنا ہے؟ آپ تو وہ اب یہ بڑے بنتے ہیں نا مذہبی سکالر، تو میں آپ سے عرض کروں کہ بسنت تھی، پرویز مشرف کا توتی بولتا تھا، اے پوائنٹڈے نے سیکٹری ہوتے تھے پنجاب کے اندر، سیکٹری آرکائیو تھے شاید، یا پتہ نہیں کلچر تھے، کچھ اس طرح کے تھے۔ یہ جو قلعے کے اندر اور جو سلی دی ویلی دے بسنتا سارا انتظام و اسرام سی پائن دے ذمے سی، کارڈ ونڈ دے پھرتے سن صحافیوں نوں۔ کیا آپ کو بتائیں، آپ ادو تسی 18 سال دے سو پائن، 15-16 سال دے سو، ادو نہیں سی پتہ کی کرتے پے ہو، تو کہاں آسمہ جہانگیر حضور، تو کہاں آپ؟ یعنی بات کسی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، اب بھائی نس کے جڑی شخصیت دنیا میں نہیں ہے، وہ اب ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتی، اس کے اوپر جو ہے وہ کسیٹ لیا بچ۔ لیکن پھر جواب کس نے دیا؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے دیا، جو آسمہ جہانگیر کے نظریات کے 180 ڈگری کے فاصلے پر تھے، مگر جو بھی ان کا نظریہ ہے وہ اس پہ قائم ہے، ان کی طرح نہیں ہے، پائن کی طرح، عوریہ مقبول جان صاحب کی طرح، ٹھیک ہے۔ صدیقی صاحب نے کہا کہ جناب 21 جولائی 2018 کی میری تقریر کے بعد جس طرح کی حرزہ سرائی اور زہر افشانی آپ نے کی تھی وہ مجھے یاد ہے، کیونکہ اس وقت آپ طاقتور حلقوں کے کارندہ خاص ہونے کی بنا پر گھمنڈ اور غرور میں مبتلا تھے۔ میں آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ میرے ایمان و معاملات پر کوئی تبصرہ کریں۔ مجھے اگر آپ اور آسمہ جہانگیر میں انتخاب کرنا پڑے تو آپ میرا انتخاب ہرگز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اے بھائی نے کہتے ہیں پیوں کے مارنا حضور۔ پھر انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی حق گوئی کے ساتھ گزاری ہے، حق و دانش فروش نہیں ہوں۔ سر یہ اس بندے کا جواب ہے جس کا آسمہ جہانگیر کے نظریات سے 180 ڈگری دے فاصلہ سی پائے، لیکن جو بھی ان کا نظریہ ہے وہ سر اس پر قائم ہے۔ اے پائن تے کدی ایس پاسے دے تے کدی اس پاسے دے، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہ دیکھیں کہ
اس کے جواب میں اوریا نے کیا کہا ہے وہ بھی ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ آپ کا انجام بھی آسمان جہانگیر کے ساتھ کرے. او بھائی تیرے چانڈا کچھ ہونا ہے, اللہ کو پتہ ہے کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے. اس کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتے, یہ رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا مطلب اللہ دے کما ہی ٹانگ نہ اڑاؤ پائیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. اب جس بندے کی وہ تعریف کر رہے تھے نا یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی, اب اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں کہ آپ کی بھی تقریر پر میں نے گفتگو کی تھی وہ آپ نے ایک پارٹی کی محبت میں کی تھی, کہ جس تقریر پر میں نے آپ پر وہ بات کی تھی وہ آپ نے ایک پارٹی کی محبت میں کی تھی. اگر آپ واقعی حق پر قائم رہنے والے ہوتے تو آج بھی ویسی تقریریں کرتے نظر آتے. اللہ آپ کو مسلسل حق پر چلنے کی توفیق دے. اور ساتھ ہی پائن نے نا ایک وہ خبر بھی شیئر کی ہے, جیو کے جو خبر ہے اس کے مطابق انہوں نے کوئی ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے ایک خبر تھی اس کو بھی انہوں نے ساتھ شیئر کیا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, مگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اوریا مقبول جان صاحب کا آپ حال دیکھ لیں کہ بھائی نے تھوڑی دیر پہلے وہی تعریف کی تھی, جس لیے اگلے نے کیا کہ یار تو اپنی تعریف کول رکھ, میں تیرا ماضی یاد ہے جو تو ادو کیتا سی. نال ہی بھائی نے نا فوری طور پہ جو ہے پھول برسا رہے تھے نا, نال ہی بغل میں سے چھری نکالی اور جناب وہ شروع ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے پھر میں دیکھ لیا تو بھی جنہ کا حق گو ایسا نا تو پارٹی دی محبت لگا تھا. یار یہ کریکٹر ہے یار, اور باتیں کرتے ہیں یہ آسمہ جہانگیر کو. سر وہ اتنی بڑی کیا کہتے ہیں شخصیت تھی آسمہ جہانگیر کہ آج ایک صاحب آئے ہوئے تھے, وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور وہ بڑے ایک مذہبی ذہن کے آدمی ہیں, لیکن وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر جو بات کی باتوں میں انہوں نے آسمہ جہانگیر کی تعریفیں کی. انہوں نے کہا یار ہم نے اس کی مخالفت کی اس کی زندگی میں, لیکن ہمیں اب پتہ چلا کہ اس سے بڑی دلیر اور اتنی پرنسپلڈ عورت کوئی نہیں تھی, جو بھی اس کا نظریہ تھا, مگر وہ دلیر عورت تھی. اے پوائن ہے یہ بھی وہ نہ چورن بیچن کی کوشش کر رہی, یعنی وہ اتنی بڑی تھی کہ وہ دنیا میں نہیں ہے. اوریا مقبول جان پھر وہ نہ چورن بیچن کی کوشش کر رہے ہیں اپنا, تھی اتوں اندازہ لا لو. بہرحال جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. انہوں نے ارشد شریف صاحب کا کیس لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے سر, اور ارشد شریف کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچائے. میری تو یہی کم از کم دعا ہے. بہرحال یہ میں آپ سے عرض کروں جو میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ مزے تمیا ہونا آن گے, وہ مزے پائے اینج آن گے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے سر. پنجاب کابینہ کے ساتھ انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے, اس کو آپ اجلاس کا نام دے لیں, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق. وہ فیصلہ یہ ہے کہ وٹ کم میں جو مرضی ہو جائے, جو دل کرتا ہے کر گزرو, غلام محمود ڈوگر صاحب کو CCPO لاہور نہیں لگایا جائے گا. یہ فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے سر, ٹھیک ہے. اور پھر اس کا ایک اور مطلب بھی ہے پولیٹیکل, کہ اگر غلام محمود ڈوگر CCPO لاہور نہیں ہوں گے تو پائن پھر لالو لال ہے, پھر جی جیل بھرو تحریک ہے نا سر, وہ پھر ہسپتال بھرو تحریک ہی بدل جائے گی, ٹھیک ہے. پھر کوئی نہیں آن لگا ہونا, کیونکہ وہ تو کہہ رہی ہے نا یاسمین راشد کہ حضور خان صاحب بڑے پریشان نے, ساڑی رات سکون نہ لنگ جائے گی. وہ پائے نہیں کہ رات لنگانا مشکل ہویا ہے, حالت دیکھو انہوں نے کی ہے, یہ چلے نے جیل بھرن. بہرحال تو ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. دوسرا فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ جناب اگر یہ آتے ہیں مال روڈ کے اوپر, جیسا کہ ظاہر اعلان کیا گیا کہ مال روڈ پہ آئیں گے اور آ کر جناب گرفتاریاں دیں گے, تو اگر تو وہ قانون توڑیں گے تو پھر تو ظاہر ہے گرفتار کیا جائے گا. لیکن کیونکہ مال روڈ سمیت کسی جگہ پر 144 تو لگی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, لہذا کس گل کی گرفتاری کرنی ہے. ہاں ادروائز اس کے علاوہ قانون توڑیں, کوئی میرا مطلب کسی وہ کیا کہتے ہیں پولیس والے نے کٹن, کوئی پتھراؤ کریں, کوئی جناب اس طرح کی حرکت کرے, پھر گرفتاری کی جائے گی. اور گرفتاری کے بعد پھر لاہور نہیں رکھا جائے گا. فیصلہ یہ بھی ہے, اس لیے کہ لاہور کی دونوں جیلیں بھری ہوئی ہیں. تو DG خان ہے, میاں ولی ہے, اٹک ہے, ویسے مچھ جیل بھی ہے پائن, ویسے وہ چلی بلوچستان میں جاتی ہے لیکن مچھ جیل بھی ہے.
تو وہاں پر مچھ جیل پائن بڑی خوفناک ہے. میں سچی بات آپ کو بتاؤں, وہ میں ایک دفعہ کوئٹہ جا رہا تھا جعفر ایکسپریس کے ذریعے. اسی ظاہر مہتڑ لوگ ساڈے کول تے ایئر ٹکٹ دے پیسے کوئی نہیں ہوندے تے جعفر ایکسپریس دی بوگی جی کسی اڈ اڑ کے جانا ہوندا نا, تو وہاں پہ جا رہے تھے. تو راستے میں جب مچھ آیا نا, تو سر آپ جیسے ہی اس اے سی پارلر میں سے باہر نکلتے ہیں حضور, تے جیڑی گرمی لگی, اللہ 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 اللہ, انج لگے جی سکن جیڑی نا سڑ جی گئی. اور ایڈا وڈا مچھر. تے میں پوچھا, میں کہ یار اتوں مچھ جیل کنی دور ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے دسیا اتوں پتہ نہیں کتنی اگے جا کے پہاڑوں کے پیچھے گئی. تو مچھ جیل بھی جایا جا سکتا ہے ہاں, کیونکہ تحریک چلانی ہے پوری, تو پائن پھر قربانی بھی پوری ہوگی. ایویں چیچی کٹا کے شہیداں جنا نہیں ہون دینا سی, یہ تمہیں دس دے گی. تو یہ ہے معاملہ, فیصلہ بڑا کر لیا گیا ہے. تو مزے تے مائیا پھر ہون آن گے نا, ہون پتہ لگے گا خان صاحب کہ کون کتنے پانی میں. آپ دیکھیں ذرا ہیں کس میں کتنا ہے دم. ادھروں شہباز شریف صاحب نے بھی پائن لنگوٹ کس لیا جے, تو خان صاحب تسی تے پہلے پیڈ پا کے بیٹھے ہو, تو بس ٹھیک ہے, دو ہاتھ ہو جان, بدھ نوں پتہ لگ جائے گا. اب بھجنا نہیں گا پائن ہوں, یہ بتا دوں. ہاں طریقے وہ جو جیل بھرو تحریک ہے نا, وہ تو نسن نہیں گا ہوں. اب آپ نے جیل بھرنی ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ سی سی پی او صدیق کا میاں نہیں ہونا جے. غلام محمود ڈوگر نہیں آن لگا جس کے سارے آپ تحریک چلا رہے تھے. تو میرا تو یہی خیال تھا. بہرحال آپ کا جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.